बेग साहब को अदबी सेक्शन जिसके पे वो महारत रखते मैं दूँ, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी शायरी का इब्तिदा किस तरीके से हुई और किस उस्ताद से आपने इस्लाह या जो भी है आपने गाइडेंस लिया, ये इसको ज़रा तफसील से बताएं। इसके बाद सब अदबी और अदबी सवालात का सिलसिला हमारे प्रोफेसर जान बेग साहब शुरू करें। लास्ट क्वेश्चन जी, मैं अर्ज करता हूँ। क्या सवाल था आपका? इब्तिदा कैसे हुई और इससे पहले एक सवाल जो आपने नहीं किया, लेकिन मैं उसी सिलसिले में जो इससे पहले सवाल था उसका जिक्र कर दूं। नहीं, ये बात नहीं। देखिए, मैंने अपने भाइयों का जिक्र किया, वालिदैन का जिक्र किया। हाँ, मेरी एक ही बहन है, उसका तो जिक्र किया ना, एक ही बहन है और अभी उसकी गुज़िश्ता मार्च में शादी है, सबसे छोटी है। नहीं भाई, मेरे भी तो 8 बच्चे हैं भाई। आपने मेरी औलाद के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा सुनिए, अच्छा, एक तो ये बात जो कही थी कि दूसरों को दिलचस्पी है या नहीं और आप इस खानदान के आखिरी फर्द हैं, ये बात तो दुरुस्त है कि मेरे खानदान जो इस वक्त कम से कम 150 अफराद पर मुश्तमिल है, और दूर का नहीं, हामिद अली के बेटे, हामिद अली के पोते, हामिद अली के परपोते, वो है आखिरी। तो इस इतने बड़े खानदान में उर्दू बोलने वाला मैं आखिरी फर्द हूँ। मेरे बाद मेरे इस खानदान से उर्दू खत्म हो जाएगी। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया था। हाँ, ये मैं रह गया था। तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके बाद मेरे खानदान में उर्दू नहीं है, इसलिए कि ये मेरे भाई जो हैं, ज़ाहिर है कि हम 3 की तो शादियाँ ही अरब ख़ानदानों में हुई, और उसके बाद बाकी की जो शादियाँ हुई तो वो कि वो ही बदर सगीर से आने वाले ख़ानदानों की बच्चियाँ थीं, लेकिन वो खुद भी यहीं पैदा हुई, यहीं तालीम हासिल की, तो गोया रोज़मर्रा की गुफ्तगू उनकी भी अरबी हो गई। और एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है जी, तो आप एक हिंदुस्तानी औरत से भी कर लीजिए शादी। क्यों हिंदुस्तानी? नहीं तो हिंदुस्तान की क्या शर्त है? मतलब पाकिस्तानी चले। अच्छा खैर, तो मेरे बच्चों की तो मादरी ज़बान ही अरबी है, यानी मेरे बच्चों एक उर्दू बोलने वाली माँ आ जाए। तेरी आवाज मक्के और मदीने है, फिर कहिए क्या कहा आपने? दुआ कीजिए भाई, दुआ कीजिए। अच्छा खैर, तो मेरे बच्चों की तो मादरी ज़बान ही अरबी है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो 3 बहनें हैं और हम 3 सगे भाई हैं, तो वो अरबियत मजीद वो मुरक्कब हो गई है, दोचंद हो गई है, क्योंकि वो आपस में खालाजाद भाई भी हैं और चचाजाद भाई भी हैं, है? तो मेरे बच्चों में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई और उनमें अरबियत ज़्यादा है। तो मेरे बच्चों की मादरी ज़बान अरबी है। मेरी 6 बेटियां हैं और 2 बेटे। सबसे बड़ा बेटा खालिद नहीं, हामिद अली हामिद, उसकी तालीम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में हुई, आईटी का वो बैचलर की डिग्री करके आया था, अब कतर में है 7-8 साल से। और दूसरा बेटा जो सबसे छोटी बेटी से बड़ा है, यानी 7 नंबर औलादों में आता है, महमूद, उसने ईस्टर्न मेडिटेरियन यूनिवर्सिटी साइप्रस से होटल मैनेजमेंट की बैचलर की डिग्री हासिल की और जद्दा में है। बच्चियां 5 की शादी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खुशहाल और मुतमईन है। बाकी महमूद की और खुलूद जो सबसे छोटी मेरी बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई। सवाल क्या किया था? हाँ, सवाल मेरे गजाला ने सवाल से बहुत अच्छा किया, मैं इंडोर्स करता हूँ। मीनाइल, मैं चाहूँगा कि आपकी शेरगोई की इब्तिदा कैसे हुई और क्या पस मंजर थे, और आप इतना कम मुशायरों में क्यों, जो आपके पर इल्ज़ाम है, 25 साल कम से कम क्यों नज़र आते हैं? ये मेरा सवाल नहीं मौजूद अभी इस दौरान। जी देखिए, मैंने शायरी से दिलचस्पी तो मैंने कहा ना कि हमारे ख़ानदान में थी, तो
خود اپنے خاندان میں شاعروں کا ایک اچھا خاصا ہجوم، پھر مطالعے کی عادت اور بہت 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 اچھے اچھے اشعار مجھے پہلے ہی سے رٹے ہوئے تھے، جو کہ میں بہت مناسب وقت پہ سنایا بھی کرتا تھا. لیکن میری پہلی غزل میں نے فروری 1961 میں کہی. ہماری پیدائش کے درمیان. تو وہ یہ بھی میں تاریخ اردو ادب جس کا تعلق ارض حرمین شریف سے ہے، اس کے مورخ کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشاعرہ جس میں میں نے پہلی غزل کہی تھی وہ طرحی غزل تھی، اور وہ سعودی عرب کا پہلا طرحی مشاعرہ تھا، اور اس کا انعقاد میرے نہایت ہی عزیز دوست، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، جدے میں ہے، ظفر اقبال نادری نے کیا تھا. اس کی صدارت سید مہدی علی صاحب جو ہندوستانی سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری تھے، اس کے مہمان خصوصی سردار محمد انور خان تھے، جو یحییٰ خان کے زمانے میں پروٹوکول آفیسر بھی رہے اور ماسکو اور قاہرہ میں سفیر بھی. تو پہلی غزل میں نے اس مشاعرے کے لیے کہی تھی، اور مصرع اس طرح تھا: جنوں میں تیرے دیوانے کہاں کی بات کرتے ہیں، جنوں میں تیرے دیوانے کہاں کی بات کرتے ہیں. یہ پہلی غزل میں نے کہی تھی. اس کا کوئی شعر مجھے یاد بھی نہیں ہے، شاید اگر ایک شعر ہے تو میں نے پیکر نغمہ کے اپنے مضمون میں لکھا ہے، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. کس کے جرم میں مبتلا تھے؟ ارے صاحب، اس زمانے میں تو میں خود اپنا ہی اسیر تھا، اپنے سوا کسی دوسرے کو نہیں دیکھتا تھا. خیر، وہ میری پہلی غزل تھی. اس کے بعد وہ صورتحال پیدا ہوئی جدہ کے ادبی ماحول میں. اچھا، اس زمانے میں جدہ بہت چھوٹا سا تھا. ہندوستانی پاکستانی جو سفارت خانے تھے، جن کو اس وقت تک سفارت خانے ریاض تو بہت دنوں کے بعد گئے ہیں، ورنہ سفارت خانے سب جدہ میں ہوتے تھے. تو ہندوستانی سفارت خانہ اور پاکستانی سفارت خانہ، تعلقات طرفین میں اس وقت تک سب خیریت تھی. اختلافات تو پھر 65-64 کے اس جنگ کے بعد شروع ہوئے. سو ہر مہینے طرحی مشاعرہ ہوتا تھا. اس مہینے اگر پاکستانی سفارت خانے میں ہوتا تھا تو ہندوستان کے سفیر صدارت کرتے تھے، اور دوسرے مہینے ہندوستان کی سفارت خانے میں ہوتا تھا اور پاکستان کے سفیر صدارت کرتے تھے. تو یہ بہت اچھا ماحول مجھے میسر آیا. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی ابتداً شعر کہتا ہے تو بڑا جوش سا ہوتا ہے. کوئی دوسرا طرح غزل کہے یا نہ کہے، ہم سب سے پہلے کہے ہوئے تیار بیٹھے. اچھا، یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت میری شاعری کیا ہوگی، لیکن یہ میرے بزرگ جن کے میں نام بنام ذکر کروں گا، یہ ضرور دیکھتے تھے کہ جب برخوردار جب میں اسٹیج پر سننے آپ کو سنانے آتا تھا، جو کہ ابتدا ہی مجھ سے ہوتی تھی کیونکہ میں ہی جونیئر موسٹ، تو وہ اس خیال سے ذرا توجہ و دلچسپی سے میرا کلام سنتے تھے کہ کوئی بہت خاص بات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن کم از کم غیر موضوع نہیں ہوتا تھا. اس سے بڑھ کے اور کیا خوبی ہوگی. اور سامنے کا مضامین ہوتے تھے، کوئی اور بول بھی نہیں ہوتی تھی. تو مجھے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی اور دوستوں کی بڑی حمایت حاصل ہوئی. پھر یہ سلسلہ جاری رہا. وہ مشاعرے پھر اپنے طور سے دونوں سفارت خانوں میں ہوتے رہے، حالات کے نتیجے میں تقسیم ہو گئی. لیکن ہم جو جدے کے ہندوستانی اور پاکستانی اہم شخصیات تھیں، ان کے وہاں بھی باقاعدہ وہ مشاعرے جو ماہانہ وہاں ہوتے تھے، پھر اہل
ذوق کے گھروں میں ہونے لگے، جیسے مصطفیٰ علی قدوائی، اور اس کے ساتھ کبھی لکھوں گا بھی. تو آپ کے ایک خاندان کے شخص سید ہاشم رضا آ چکے تھے. میرے استاد، اب دیکھیے آپ نے میرے استاد کے بارے میں نہیں پوچھا، مگر یہ کہ ذکر آ گیا تو میں ابھی عرض کرتا ہوں. خیر، میرے استاد حضرت احمد جمال صادق کے وہ چچا زاد بھائی تھے. وہ بھی ہمارے رشتے دار. جی ہاں، آپ نے تو ذکر کو فیس بک پر فوٹو بھی ان کا ڈالا گیا تھا، ان کے بچے فیصل وغیرہ کا بھی وہ ہوا تھا. تو ہاشم رضا کے گھر پہ مشاعرے منعقد ہوتے تھے. عبدالحفیظ قریشی، اللہ ان کی مغفرت بنائے، میرے دوست تھے، ان کے گھر پر ہوتے تھے. مصطفیٰ قدوائی کے، احمد جمال صادق کے، نثار رفیع سعودی ریڈیو اسٹیشن میں ہوتے تھے. مولانا عبداللہ عباس ندوی. اچھا، سب سے پہلا جو مشاعرہ جدہ میں ہوا ہے وہ تھا یوم حسرت موہانی کے سلسلے میں. اور میں یہ ذکر کر دوں کہ اس وقت ہندوستان کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری ہوتے تھے مشہور ترقی پسند شاعر، اور جن کا تعلق عظیم آباد سے تھا، حسن نعیم. جی ہاں، وہ فرسٹ سیکریٹری ہوتے تھے. تو ان لوگوں کے تعاون سے جو سب سے پہلے مشاعرہ منعقد ہوا وہ یوم حسرت موہان تھا. اس کے بعد تو خیر کا ایک سلسلہ ہے. اور اگر آپ اس پہ کسی خاص ماحول یا شخص کے بارے میں، حضرت احمد جمال صادق، جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو مجھے یہ بات تو معلوم تھی کہ بھئی اصلاح بھی ہوتی ہے، کوئی شاگرد بھی ہوتا ہے، لیکن جس کو اپنا شاگرد بناؤں تو میں نے یہ کیا کہ جو آدمی مجھ سے قریب، جس تک پہنچنا بہت آسان تھا، تو مرحوم ابو بکر، تاج الدین ابو بکر قمر کاملی ہوتے تھے، آپ جانتے ہی. تو سب سے پہلے میں نے ان کو اپنی پہلی غزل ان کو دکھائی. اچھا، یہ بات تو مجھے بہت بات کو معلوم ہوئی کہ قمر صاحب نے میری غزل سنی اور کہا کہ بہت اچھی سنا دو. یہ بہت دیر کے بعد معلوم ہوا کہ قمر صاحب باوجود ایک اچھے شاعر ہونے کے اس سے زیادہ کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے بحیثیت استاد. ہاں، اس کے بعد میں نے مولانا عبداللہ عباس ندوی کو دوسری غزل، یعنی فوراً بعد تو ہر مہینے غزلیں ہو رہی تھیں، اور یہ ہستی کچھ نہیں تعبیر خواب پریشاں کی اثر گونوی کا مصرع طرح تھا. تو مشاعرہ ہوا، میں نے غزل کہی اور مولانا کے پاس پہنچ گیا. اچھا، میری دوستی تو ان کے بیٹے سعد سے تھی، میرا ہم عمر تھا اور انتقال ہو گیا 4-5 سال پہلے. سعودی ہو گیا تھا، پٹنہ گیا، وہاں انتقال ہو گیا. دفن بھی حالانکہ سعودی طور پہ بستر وغیرہ ہے. مولانا عبداللہ عباس کے بعد، مولانا عبداللہ عباس کا انتقال پہلے ہوا، سعد کا بعد. تو میں نے عبداللہ عباس ندوی صاحب کو اپنی غزل دکھائی. یہ بات دلچسپ بھی ہے اور ویسے بھی، بھئی ہم عروج وغیرہ تو خیر آج بھی نہیں جانتے، اس وقت کیا جانتے تھے. تو میں نے عبداللہ عباس ندوی صاحب کو اپنی غزل دکھائی، بلکہ میں نے سعد سے کہا کہ بھئی مولانا کو اپنی غزل دکھانی. تو کہنے لگے اس میں ڈرنے کی بات کیا بات ہے، چلو میرے ساتھ. خیر میں نے ان کو غزل دکھائی، کہنے لگے 2-3 دن کے بعد آنا. میں 2-3 دن کے بعد پہنچ گیا. تو دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ مصرع ایسا تھا کہ کچھ ایسے اس نے پتہ نہیں کیا نمایاں کی، یعنی ہستی نمایاں کی، وہ مصرع پہ گرہ لگائی تھی. انہوں نے کہا کچھ ایسے، میں نے پڑھا کچھ ایسے، مصرع ناموزوں ہو گیا. مولانا کہنے لگے ارے بھائی نہیں، یوں نہیں، کچھ ایسے، یعنی اب بات یہ کچھ ایسے ہی پر چل رہی ہے. کچھ ایسے، میں نے کہا کچھ ایسے. خاصی دیر تکرار ہوتی رہی. اور میں ان سے کیا کہتا، میں غزل لے کے چلا آیا اور دل میں یہ کہا کہ
کہ یہ تو موزونیت اور ناموزونیت بھی نہیں جانتے، یہ میرے استاد کیا بنیں گے؟ جبکہ وہ اس میں ایک ٹیکنیکل یہ ہے کہ جب کسی ساکن حرف کے بعد الف آئے تو وہ متحرک ہو جاتا، یعنی کچھ ایسے نہیں، کچھ ایسے، کچھ ایسے، ہاں مصرع موضوع ہو جائے گا. ہمیں یہ بات تھوڑی معلوم تھی. آپ ٹھہر کے پڑھ رہے تھے. ہاں تو میں دیکھیں نا، میں تو ہاں یعنی میں تو آج بھی، اور میں آپ کے ساتھ سامنے بڑے دستبردار عرض کر رہا ہوں کہ میں آج بھی عروض نہیں جانتا، اس وقت تو بالکل نہیں جانتا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے استاد کو نہیں چھوڑا تو آپ نے شاگردوں کے لیے کیا کہا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ فردر جن سے آپ نے پرٹیکولر اصلاح لیا، بعد میں نقاد کے طور پہ بہت سے لوگوں کی شکایت ہے کہ نہیں امام صاحب ایک بالکل تلوار لے کے کاٹتے ہیں، اس پہ بھی تسلسل میں روشنی ڈالتے ہوئے پھر پروفیسر اعجاز میں مختصراً نقشہ کشی ڈالیں. تو خیر، تو مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ بزرگ شعراء جو اس وقت تھے، ہر ایک سے اصلاح لی اور ہر ایک کو ریجیکٹ کر دیا. اس عرصے میں ہمارے استاد حضرت احمد جمال صادق بحیثیت شاعر نمایاں تو نہیں ہوئے تھے، لیکن شعر کہتے تھے. بڑا کہ ذہین اور جینیس، عجیب و غریب انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 2012 میں جنوری میں انتقال ہوا، میں یہیں تھا جب خبر آئی. اچھا، تو اس وقت تک احمد جمال صادق بحیثیت شاعر کے نمایاں نہیں ہوئے تھے، لیکن شعر کہتے تھے. اور بالخصوص یہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ جمعرات ظاہر ہے کہ چھٹی ہوتی تھی جمعے کے دن، تو مشاعرے بالعموم جمعرات کو ہوتے تھے. تو مشاعرے کے دوسرے دن مرحوم مصطفیٰ کدوائی صاحب کے گھر عصر سے لے کے عشاء تک ایک خاص، یعنی وہ تو معمول تھا ہر جمعے کا، یہ سب بزرگ حضرات جمع ہوتے تھے. تو احمد صاحب یہ کیا کرتے تھے، ارے بھائی آپ نے سنا اس نے وہ شعر یوں کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، اگر اس کو یوں کہتا ہے تو اس کو اتنا اچھا ہو جاتا. تو اس طریقے سے یہ بات کہ احمد صاحب شعر گوئی میں بہت یعنی قدرت رکھتے تھے اور معائب و محاسن سخن پہ بڑی گرفت تھی، لیکن وہ بحیثیت شاعر نمایاں نہیں ہوئے تھے. لیکن وہ نقاد بہت اچھے، نقاد بہت اور شاعر بھی بہت اچھے تھے. وہ تو پھر بات کو کھلتا گیا. ایک مرتبہ ان کو کس طریقے سے بحیثیت شاعر منظر عام پر میں بحیثیت شاعر ان سے پہلے منظر عام پہ آ چکا تھا، کیونکہ لیکن احمد صاحب بحیثیت شاعر اپنے آپ کو متعارف کرانا اس وقت تک پسند نہیں کرتے تھے. ہندوستانی سفارت خانے میں مشاعرہ ہوا، وہ تو ہر مہینے ادھر ہوتا تھا نا. تو معلوم ہوا ہمارے بزرگ دوست مرحوم عبدالرحیم انصاری نظامت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب مصطفیٰ علی قدوائی اپنی غزل پیش کریں گے. اچھا، کون تھا جو مصطفیٰ علی قدوائی کو نہیں جانتا تھا؟ ان کی بکراتیت، ان کی سخن فہمی، ان کے بدلہ سنجی کے جو آج تک جدے میں چرچے ہوتے ہیں. مگر یہ بات کہ وہ شعر بھی کہتے ہیں یا غزل بھی کہیں گے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بڑی پریشان کن تھی. اور سب لوگ تیار ہو کے بیٹھ گئے کہ مصطفیٰ صاحب غزل سنائیں گے. اور مصطفیٰ صاحب مسکراتے ہوئے آئے، بیٹھے، غزل سنائی اور داد کے وہ ڈھونگلے بڑھتے اور واہ واہ سبحان اللہ، اور وہ داد کو وصول کرتے رہے. اور اس کے بعد اٹھے اور کہنے لگے دیکھیے صاحبہ، یہ غزل میری نہیں تھی، یہ غزل حضرت احمد جمال صادق کی تھی. اب آپ جانے اور احمد جمال صادق جانے. بس. تو پھر اس کے بعد احمد صاحب باقاعدہ کہتے ہی تھے، اس کے بعد مشاعروں میں شریک ہونے لگے. میں کیونکہ 3-4 نام اور بھی ہیں، ابو بکر قمر کاملی، مولانا عبداللہ عباس ندوی، محمد اسحاق قلبی اور مولانا فیض الوحیدی بھی آخر میں ان لوگوں سے اصلاح لے کر ان کو عطا اللہ فاروقی مصفی جدہ ابھی 3-4 سال پہلے انتقال ہوا ہے، ان سبوں سے میں اصلاح لے کر ان کو ریجیکٹ کر چکا تھا. ہاں الحمدللہ. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ میں سے مثال کے طور سے میں نے عطا اللہ فاروقی کو اپنی غزل دکھائی. اچھا، ان کا طرز اصلاح یہ تھا
بھئی یہ مصرع نہیں، اچھا ایسا کریں کسے یوں کر دیں، میرا مصرع غائب، انہوں نے ایک نیا مصرع کہہ دیا. تو مختصر یہ ہے کہ میں بڑا پریشان کہ الہی کیا کروں. تو میں مشاعرے میں جاتا تھا اور میری جیب میں دونوں غزلیں ہوتی تھی، میری اپنی بھی اور ان کی اصلاح کی بھی، یعنی ان کی کہی ہوئی غزل. اور عطا بھائی کہتا تھا میں انہیں، بڑے بلکہ ہر وہ استاد جس کی غزل میرے پاس ہوتی تھی بہت ہی چوکنا ہو کے بیٹھتا تھا کہ اب نہیں، میرا شاگرد ہے غزل سنائے گا. اور آپ سناتے اپنی؟ اور میں اپنی غزل سناتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہفتہ بھر وہ ناراض رہتے تھے، اور وہ بزرگ دوست لوگ ہوتے تھے، کوئی ناراضگی زیادہ لمبی کشتی نہیں کشتی تھی، وہ ختم ہو جاتی تھی. تو میں اس عرصے میں احمد جمال صادق کا طرز کلام دیکھ رہا تھا، تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا. تو میں جناب احمد صاحب کے پاس اپنی غزل لے جانے لگا، اور احمد صاحب جناب بات کو دانا نہ کھائیں، ماننے پر تیار ہی نہیں تھے. کہنے لگے پھر مجھے ان باتوں کی فرصت نہیں ہے. اچھا میں ان کی شخصیت کا ایک اور رخ پیش کروں گا کہ فرصت کیوں نہیں تھی، لیکن میں بھی ان کی جان کو آ گیا تھا. میں نے کہا نہیں استاد تو آپ. حتیٰ کہ میں نے اس قسم کا ایک غزل بھی کہی جس کا مطلب تھا، اس وقت انہوں نے مجھے اپنے آپ کو اپنا شاگرد تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس میں ہے، پیکر نغمہ بھی تھا، وہ غزل میں بھی ہے کہ احمد صاحب کو زبردستی، کہ میں تو احمد جمال کا شاگرد ہوں، تو میں نے کہا رتبہ ملا ہے فن سخن میں کمال کا، رتبہ ملا ہے فن سخن میں کمال کا، تلمیذ ہوں میں حضرت احمد جمال کا. کہنے لگے بہت بدماش ہو. سمجھے؟ جب میں نے یہ مشاعرے میں سنا دیا تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی، اور میں نے 50 سال ان کی شاگردی کی. ہاں 50 سال. اور بہت ہی پریشان کن قسم کے استاد تھے. ان کی استادی کیسے، بھئی یہ بات یہ بہت ضروری ہے، اس کو مجھے کہنے دیجئے، طوالت ہی صحیح مگر یہ بہت ضروری بات ہے. بڑے ضروری ہے. آج پتہ لگ گیا کہ پریشان کن آپ بھی کیوں ہیں. ہاں کیوں نہیں، تلمیذ ہوں میں حضرت احمد جمال کا بھائی. تو ادبی حوالے سے ہاں ان کی یعنی طرز اصلاح یا طرز تربیت کا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عموماً یہ ہوتا تھا نا کہ استاد جو ہے وہ اپنی غزل میں مصرے بدل دیے، شعر کہہ کے دے دیے، اور بس ٹھیک ہے. احمد صاحب نے کبھی یہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. اب میں غزل لے کے گیا. اچھا میں اپنی طور سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی غزل کہہ کے جاتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ آج تو احمد صاحب بہت ہی داد دیں گے. احمد صاحب خاموشی سے سنتے رہتے تھے، داد نہیں دے رہے ہیں. البتہ بھئی وہ مصرع ذرا پھر پڑھو. شامت آ گئی، یعنی اس مصرے میں یقیناً کوئی خامی ہے. جس کو پڑھوا رہے ہیں. ہاں جس کو دوبارہ پڑھوا رہے ہیں. ہاں بھئی وہ مصرع ذرا سنا نا. اب میں نے بات کو تو مجھے ان کا مزاج معلوم ہے، ڈرتے ڈرتے وہ پھر سنا دیا. کہتے نہیں دیکھو بات کیوں نہیں ہے. اچھا دیکھو وہ ذرا وہ کتاب اٹھانا، ان کے اچھا خاصا کتابوں کا مجموعہ ہوتا تھا. اب وہ اس خامی کے حامل دوسرے شعراء کا کلام سنانا شروع کر دیا. کہنے لگے بھئی دیکھیے یہ یوں ہے نا، تو اگر اس کو یوں کر دیا جائے تو یہ بات دور ہو جائے گی اور مصرع ٹھیک ہو جائے گا، یعنی دوسروں کے مصرع. جی تو بھی آپ سمجھ گئے نا کہ خرابی کہاں تھی. میں نے کہا جی سمجھ گیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دور کیسے کی جا سکتی. میں نے کہا جی. کہنے لگے تو پھر ٹھیک کر کے لے آئیے، یقین کیجیے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ احمد جمال نے میرا ایک مزاج بنایا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ شاعر کو کیا ہونا چاہیے اور شاعری کس کو کہتے ہیں. یہ جو اور اس زمانے میں بھی ہوتی تھی آج نہیں. حتیٰ کہ وہ مجھ سے کہتے تھے، میں ان کے پاس گیا، اگر میرا لباس نامناسب ہوا تو ڈانٹ دیتے تھے.
नामुनासिब उनके लिहाज से, मेरा तो लिबास होते ही मुनासिब था, मगर वो अगले वक्तों के थे वो लोग, तो कहते थे कि देखो भाई नहीं, और रोजमर्रा की गुफ्तगू में कहते भाई तुम शायर हो। मैंने कहा जी। तो शायर तो बहुत ही यानी माकूल होता है, और उसका तर्ज कलाम मुख्तलिफ होना चाहिए, उसका फिक्र मुख्तलिफ होनी चाहिए, उसके मुफरदात और अल्फाज की जो है जो रोजमर्रा भी गुफ्तगू करे तो ऐसे नहीं होने चाहिए। ये क्या बात है? और अगर मेरे बाल उस जमाने में माशाल्लाह मेरे बाल हाँ तकरीबन उससे जरा कम। अच्छा, तो अगर बाल को मैंने दुरुस्त तरीके से नहीं किया, ये क्या झबड़े बने हुए आ रहे हो, तो मतलब है कि अहमद जमाल साजिद ने मेरा मिजाज बनाया, मुझे ये बताया कि शायरी क्या चीज है। और ये लफ्ज़ियात ये जो मेरे वहाँ जो आमतौर से थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं, लेकिन वो फारसी और अरबिया में इस तरह की वो मिजाज जो पाया खुद उनके वहाँ भी था। सो अच्छा, बेहद मशगूल इंसान थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि उनके वो किन मनासिब पर फायद रहे। सऊदी अरब की पहली इंटेलिजेंस के चीफ थे। सऊद अल फैसल, मोहम्मद अल फैसल, अब्दुल रहमान अल फैसल का भी इंतकाल हुआ है, तुर्की अल फैसल। इनकी तरबियत अहमद जमाल सादिक के हाथों हुई है। फैसल के साले कमाल अदम जो इफ़्फ़तुल फैसल के माजाए भाई थे। फैसल के बाद कमाल अदम, कमाल अदम के बाद अहमद जमाल सादिक। अच्छा, उनकी वो जो खासान है, जो खासुल खवास हैं जद्दे के कदीम, मतलब उनको मालूम है। अच्छा, उनकी ड्यूटी वगैरह का कोई वक्त नहीं था, और अगर होता था तो वो रात को होता था। तो गोया वो बड़े, और जिस शख्स को जीनियस कहा जा सके वो अहमद जमाल सादिक, और किसी को खातिर में नहीं रखते थे। अगर किसी ने, किसी नए आदमी ने, महफिल रोज आने वाले ने गुजारा, अहमद साहब गजल सुना दीजिए, बदतमीज हैं आप, बिल्कुल सरे महफिल, और अच्छे खासे माकूल आदमी। भाई देखिए, आपको तो ये मालूम हो गया या किसी ने कह दिया होगा कि मैं शायर हूँ, मगर मुझे तो नहीं मालूम कि आप शेर समझते भी हैं। तो ये थे आपके उस्ताद साहब? जी हाँ, ये मेरे उस्ताद थे। भी शागिर्द है सर। कोई गजाला ने वो बात कह दी जो कहते हुए डर रहा था। कयास कुंज गुलिस्तान मन बहार मरा। अच्छा खैर, तो ये मेरे उस्ताद अहमद जमाल सादिक थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और बेशुमार लोग थे। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझसे इब्तिदा में क्या सवाल किया था। अब मैं जो अदबी सेक्शन है उसके लिए पूरी तरीके से जो अदबी अथॉरिटी है, प्रोफेसर एजाज बेग साहब जो उर्दू लिटरेचर पे महारत नक़ाद और शेर बहुत अच्छे कहते हैं, उससे गुजारिश करूँ अदबी जो है जो है साहब इस पे बात करें। बहरहाल आपका शुक्रिया वजाहत फारूकी साहब। डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा फरमाया कि जब आप सऊदी अरब और जद्दे में तशरीफ लाए, अदबी माहौल था और इब्तदाई ज़माना था। उस ज़माने में आपके हम असर, और फिर ज़माने से मुराद वही 10, 20 और 30, ये 3 अशरे ये गुजरे। तो उस ज़माने की जो अदबी शख्सियात थी, जिनमें शेर कहने वाले भी थे और नस्र में भी जो तवाज़माई कर रहे थे, तो आप उन लोगों में, एक तो आपके उस्ताद साहब थे, फिर आप मुतासिर भी इन लोगों से हुए, और आप ये भी फरमाइए कि सऊदी अरब में अदबी माहौल की वसत में और उर्दू को बहैसियत ज़ुबान के जो ये वक़्त नसीब हुई उन 3-4 अशरों में, उनमें वो शख्सियात कौन सी थी,
اور کس حوالے سے وہ کیا کچھ کرتے رہے، اور ان مصروفیات میں ظاہر بات ہے آپ بھی شریک تھے. پہلے آپ جی نووالد تھے، اس کے بعد آپ متقدمین میں شامل ہوئے، متاخرین میں. یہاں تک بات ہوئی. مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور میں نے ایک کتاب مرتب کی ہے نگار خانہ نعیم کے نام سے، اور وہ در حقیقت سعودی عرب کی ادبی تاریخ کی تصویری جھلکیاں ہیں. یہاں بات ختم ہوئی تھی، تو اس سے آگے چلیں. اب آپ بتائیے. جی ہم اس سے آگے اب بس 2 مرحلے ہیں. جی ایک تو ہم آپ کا کلام سنیں گے جو ان کے حصے میں ہے درخواست کرنا. ڈاکٹر صاحب، زخمی ہرن کی آواز، جی دردناک آواز، ہم، خوبروؤں سے گفتگو، جی اس کے بعد سینکڑوں سالوں کا سفر، جی کئی سینکڑوں سال، اس کے بعد غزل سماج میں یا سماج غزل میں داخل ہوا. درست. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نظریہ فن غزل گوئی یا شعر گوئی کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ آپ ضرور عطا فرمائیے. نہیں، اصل میں نظریہ فن کی وضاحت کرنا بظاہر ذرا مشکل بھی ہے، اور میں فن یا اس کو میں بالخصوص ایسا قدر کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں بالخصوص اس سوال کو ذرا محدود کیے دیتا ہوں. جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ جو ذمہ دار شعراء ہیں، جو ادیب ہیں، وہ ایک منصب کے طور پر اسے لیتے ہیں. جی تو غزل اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس غزل کو کیوں کہنا چاہیے؟ غزل کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا غزل کے شعر کا معاشرے کے ساتھ اور معاشرے میں رہنے والوں کے ساتھ تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور یہ تعلق اپنے کیا نتائج پیدا کرتا ہے؟ حرف کا، کتاب کا کیا تعلق اور کیا اس کے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں؟ اب ہم واپس آ جاتے ہیں غزل کے حوالے سے. آپ کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. دیکھیے، بات صرف غزل کی نہیں ہے، بات آپ شاعری کی کیجیے. شاعری انسانی زندگی کی انتہائی اہم ضرورت ہے. اب شاعری آپ محبوب کے فراق میں کہے جانے والے اشعار ہوں، یا یاد ماضی پر رونے والے بکا علی اطلال عربی میں کہتے ہیں، وہ ہوں اپنے قوم افراد پر کہے جانے والے رسائیہ شاعری ہو، اور اس نوعیت کی تمام چیزیں. تو یہ تو شاعری تو انسانی زندگی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے. اب رہا شاعر، ظاہر ہے کہ شاعر اپنے مزاج کے مطابق ہی کہے گا. اگر اس کا مزاج لڑک پن سے عاشقانہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ غزلیہ شاعری اسی معنی میں کہے گا کہ بازانہ گفتن اور خواتین اور حسیناؤں سے گفتگو کے مفہوم میں، جیسے کہ اختر شیرانی تھے. تمناؤں کو زندہ آرزوؤں کو جمع کر لوں، تمناؤں کو زندہ آرزوؤں کو جمع کر لوں، وہ شرمیلی نظر کہہ دے تو کچھ بے باکیاں کر لوں. ہزاروں شوخ ارماں لے رہے ہیں کروٹیں دل میں، حیا ان کی اجازت دے تو کچھ گستاخیاں کر لوں. اب دیکھیے نا، یہ جو مضمون ہے یہ انسانی زندگی سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ مضمون حضرت اختر شیرانی نے کی زبان سے ادا ہوا، کیونکہ ان کا وہ اس مزاج میں رنگے ہوئے تھے. اور جب ہم حسرت کو دیکھتے ہیں تو چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو. اب تک شاعری کا وہ زمانہ یاد ہے کیا؟ یہ اشعار سن کر شوق وہ
शौक में मेहंदी के वो बेदस्तों पा होना तेरा और मेरा वो छेड़ना वो गुदगुदाना याद है। क्या ये वो जिंदगी के तजुर्बात नहीं है जो आपको नहीं हुए, इनको नहीं हुए, मुझे नहीं हुए, इसको नहीं हुए? और जब इसका बेसाख्ता इजहार आप किसी दूसरे की जबान से सुनते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो मतलब ये हो गई बात। अब मैं मेरे वहां आपको इस किस्म के मज़ामीन नहीं मिलते, दुरुस्त, मैं मानता हूं। उसका सबब यही है कि मेरी तरबियत यहां हुई है जहां मीलों दूर कोई खूबरू चेहरा ही नजर नहीं आता था। तो मैं गजल किसके लिए कहता, खुदा के लिए मुझे ये बताइए। ओहो वो तो मैंने कदा उम्र पढ़ी है, वो तो वो दूसरी बात है, वो तो मैंने वो तो दूसरी बात है। नहीं मैं सुनाऊंगा, मैं वो भी सुना दूंगा। तो मतलब कहने का ये है कि वो मेरे नहीं था। अच्छा जाहिर है कि जिंदगी की मिजाजन भी, इंसान का मिजाज भी होता है ना, मैं मिजाजन भी यानी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा ख्वातीन की तरफ यानी माइल होने वाला नहीं था। खैर वो तो मकसद ये कि मेरा मिजाज ऐसा नहीं था। जिंदगी की जो तल्ख हक़ाइक़ थे, सियासी, समाजी, दीनी मसाइल, जिस तरीके से मैंने महसूस किया गलत या सही, उसका बरमला इजहार कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये सब कुछ बयान करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये भी मेरे दिल में है, मगर ये कि मज़ामीन वो मुख्तलिफ हैं। तो ये मेरे शायरी का मिजाज हो गया। तो ज्यादातर मैंने इसी तरीके से कहा है। यकीनन कुछ अशार मैंने अपने उस पहले दौर में भी गजलिया कहे हैं और यानी शबाबिया गजलिया कहे हैं। और फिर जब मुझे गुज़िश्ता कई सालों से ये एहसास दिलाया जाता रहा और फिर मुझे भी एहसास होने लगा कि भैया वैसा भी क्या है, आखिर शायर तो हो हैं, और ये कि हर रंग में बाहर का इस्पात चाहिए। तो फिर मैंने कुछ अपनी ताज़ा गज़लें भी कही और वो यकीनन उसकी यानी ये कहिए कि मैंने अपने उन जज्बात का इजहार अब किया है जो बहुत पहले जिसका इजहार होना चाहिए था। अब ये कि बहरहाल कोई ना कोई तहरीक, कोई ना कोई सबब तो होता ही है। सो होता ही वो है ना, अल्लाह ताला जब हिदायत हाँ अल्लाह आपको जी हाँ जी। तो कभी किसी से मोहब्बत किया आपने, मतलब कोई चेहरा आपको मुतासिर कर गया हो शायद? नहीं खैर ये तो नहीं, खैर यकीनन मैंने मोहब्बत की है। पहली बात तो यह कि मैं जिंदगी से मोहब्बत करता हूँ और जिंदगी की हर अच्छी चीज से मोहब्बत करता हूँ। आप सियासतदान भी नहीं मैं सियासतदान नहीं हूँ, नहीं सियासी बयान नहीं। देखिए मैं अपने दोस्तों से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ और मेरे दोस्तों में आप नहीं हैं, मसूद साहब नहीं है। मैं इनके खातिर अब बताइए कि ये मुझे वहां से बुलाते हैं और मैं 2-2 महीने यहाँ पड़ा रहता हूँ, मुझे आखिर क्या परेशानी है? इनकी मोहब्बत है। ये रियाज को छोड़ के यहाँ आए हैं मेरे लिए, तो गोया मुझे अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत है, मुझे जिंदगी से। ये भी 150 किलो से आए हैं अला हाज़िल क़याम। तो ये बात का सवाल कुछ और था। मैं कुछ और पूछ रही हूँ। भाई देखिए ना, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। नहीं तो हाँ ये चले ना ऐसे मैं तो दे सकते करते हैं। हैं बेचारे, इतना नहीं हाँ मैं कब कहता हूँ ना कैसे कह सकता हूँ? नहीं बेचारे बस छोड़ दे। ना नहीं कह सकता। तो बहरहाल तो यानी कि हुई आप? हाँ अच्छा, यकीनन हुई। ऐसे मोहब्बत के लिए यार उम्र की क्या कैद है मेरी, समझ में नहीं आता। नहीं मतलब अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पहले नहीं वो कभी भी हो, पहले हो, आज हो, मैं एक आइंदा हो जाए, कौन जाने। थोड़ा सा वक्त है। हाँ भाई वक्त मुझे आप पहले ये बताइए वक्त कितना हमारे पास? तुरंत मैं पेश करूंगा जी। सो एक मिनट डॉक्टर ये आप बोलो। डॉक्टर साहब अब मिस्कुल खुदाम के मुस्ताक अब अपना कलाम मत फरमाइए, आप बताइए। जी मैं कर दिया। अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। इधर मुंह करो सीधा। लब खोलने की यूं तो इजाजत नहीं मुझे, लब खोलने की यूं तो इजाजत नहीं मुझे, लेकिन ये जबर सहने की आदत नहीं। लब खोलने की यूं तो इजाजत नहीं मुझे,
لیکن یہ جبر سہنے کی عادت نہیں مجھے، حق گوئی جرم ہے تو کروں گا 1000 بار، حق گوئی جرم ہے تو کروں گا 1000 بار، خوف سزا و فکر ملامت نہیں مجھے، خوف سزا و فکر ملامت نہیں مجھے، کیوں عہد ناسپاس میں زندہ ہوں اے نہیں، کیوں عہد ناسپاس میں زندہ ہوں اے نہیں، اپنے سوا کسی سے شکایت نہیں، بھائی واہ کیا کہنے، جیتے کیوں رہیے. کیوں عہد ناسپاس میں زندہ ہوں اے نعیم، احساسات کی شاعری، اپنے سوا کسی سے شکایت نہیں مجھے۔ احساسات کی شاعری، اس لیے سنگ ملامت کا سزاوار ہوں میں، اس لیے سنگ ملامت کا سزاوار ہوں میں، میرا یہ جرم ہے کیوں صاحب کردار ہوں، اس لیے سنگ ملامت کا سزاوار ہوں میں، میرا یہ جرم ہے کیوں صاحب کردار ہوں میں، حرف حق ہی تو کہا میں نے، انا الحق تو نہیں، بہت اچھا شعر ہے، حرف حق ہی تو کہا میں نے، انا الحق تو نہیں، میں کہ منصور نہیں، پھر بھی سریدار ہوں میں، مقبول ہے توجہ طلب، میں کہ حرف حق ہی تو کہا میں نے، بہت انا الحق تو نہیں، میں کہ منصور نہیں، پھر بھی سریدار ہوں میں، جا بجا پھرتے ہیں پندار خودی کے قاتل، جا بجا پھرتے ہیں پندار خودی کے قاتل، کس میں جرت ہے کہے آج، کس میں جرت ہے کہے آج کہ خوددار ہوں میں، کس میں جرت ہے کہے آج کہ خوددار ہوں میں، اور قید خودداری و پندار مسلسل ہے نہیں، قید خودداری و پندار مسلسل ہے نہیں، پاب زنجیر نہیں پھر بھی گرفتار ہوں میں، قید خودداری و پندار مسلسل ہے نہیں، پاب زنجیر نہیں پھر بھی گرفتار ہوں میں، کرشمہ سازو سراپا بہار ہے کہ نہیں، کرشمہ سازو سراپا بہار ہے کہ نہیں، شباب و حسن غزل باوقار ہے کہ نہیں، کرشمہ سازو سراپا بہار ہے کہ نہیں، شباب و حسن غزل باوقار ہے کہ نہیں، نزدیک تو ہے بے شک، خزاں کا دور صحیح یہ بتاؤ اہل چمن، خزاں کا دور صحیح یہ بتاؤ اہل چمن، یقین آمد فصل بہار ہے، خزاں کا دور صحیح یہ بتاؤ اہل چمن، یقین آمد فصل بہار ہے کہ نہیں، زباں خطیب کی، زباں خطیب کی مضمون رئیس شہر کا ہے، بہت کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بول شاعری ہے صاحب، زباں خطیب کی مضمون رئیس شہر کا ہے، نمازیوں پہ یہ راز آشکار ہے کہ نہیں، کہ نہیں، نمازیوں پہ یہ راز آشکار ہے کہ نہیں، آپ ہی کا خاص ہے، بہت بجا بجا کہ میں کدہ ویراں ہے مسجدیں آباد، بجا کہ میں کدہ ویراں ہے مسجدیں آباد، رئیس شہر بھی پرہیزگار ہے، کہ نہیں، واہ واہ، رئیس شہر بھی پرہیزگار ہے کہ نہیں، اور ہمارا بھائی دیکھیے تاریخی شعور مجھ سے یہ شعر کہلاتا ہے، آپ ہی بتا دیں، جواب دے دیں، ہمارا ماضی و حاضر بھی ایک معمہ ہے، ہمارا حاضی و ماضی بھی ایک معمہ ہے، بہار تھی کہ نہیں تھی، بہار ہے کہ نہیں،
بہار تھی کہ نہیں تھی، بہار ہے کہ نہیں. میں مختصر ادھر ادھر سے سناتا ہوں کہ خلوص دل کا زمانے میں کال ہے کہ نہیں، خلوص دل کا زمانے میں کال ہے کہ نہیں، پھر ایسے دور میں جینا کمال ہے. خلوص دل کا زمانے میں کال ہے کہ نہیں، پھر ایسے دور میں جینا کمال ہے کہ نہیں. اور ہمیں تو سارے جہاں کا خیال رہتا ہے، ہمیں تو سارے جہاں کا خیال رہتا ہے، کوئی ہمارا بھی پرسان حال ہے کہ نہیں. ہمیں تو سارے جہاں کا خیال رہتا ہے، کوئی ہمارا بھی پرسان حال ہے کہ نہیں. اور اس میں دو مقطع ہیں کہ نعیم عظمت اجداد بھی بجا لے کے، نعیم عظمت اجداد بھی بجا لیکن، نعیم عظمت اجداد بھی بجا لیکن، سوال یہ ہے کہ تو با کمال ہے کہ نہیں. نعیم عظمت اجداد بھی بجا لیکن، سوال یہ ہے کہ تو با کمال ہے کہ نہیں. اور نعیم ہر کس و ناکس سے دشمنی نہ خرید، نعیم ہر کس و ناکس سے دشمنی نہ خرید، تجھے کچھ اپنی انا کا خیال ہے کہ نہیں. تجھے کچھ اپنی انا کا خیال ہے کہ نہیں. اور انا کے مضمون سے یہ ایک صرف مقطع سنا کے پھر دوسرے رخ پر آ جاؤں گا کہ اپنے احساس خودی کو، اپنے احساس خودی کو اور صیقل کر نعیم، اپنے احساس خودی کو اور صیقل کر نعیم. زندگی بے نغمہ ساز انا کچھ بھی نہیں، زندگی بے نغمہ ساز انا کچھ بھی نہیں. اچھا، غزل کے اشعار بہت مشکل ہوتی ہیں تو اس میں غزل کا شعر سن لیجئے کہ داد کی خواہش اگر ہے سامنے آؤ میرے، داد کی خواہش اگر ہے سامنے آؤ میرے، آئینہ کیا کہہ سکے گا، آئینہ کچھ بھی نہیں. داد کی خواہش اگر ہے سامنے آؤ میرے، آئینہ کیا کہہ سکے گا، آئینہ کچھ بھی نہیں. اب میں ذرا رخ تبدیل کرتا ہوں سنانے کہ میں نے جس دن سے تیرا نقش کفِ پا دیکھا، میں نے جس دن سے تیرا نقش کفِ پا دیکھا، پھر تیرے سر کی قسم منہ نہ کسی کا دیکھا، پھر تیرے سر کی قسم منہ نہ کسی کا دیکھا. دید پر تیری تصدق، تیری قربت کے نثار، میں نے خوشبو کو چھوا پیکر نغمہ دیکھا، میں نے خوشبو کو چھوا پیکر نغمہ دیکھا. کس کے لیے کہا تھا بعض باتیں پوچھی نہیں جاتی تو پیکر نغمہ دیکھا. اور کیفیت تاری ہوئی ہوگی نا یقیناً. اچھا، میں ذرا یہاں سے بھی دیکھ کے یہاں سے سنانے بالکل قطعی آپ کا اپنا ہی کلام ہے، کہیں سے بھی سنا دیجیے. مشہور کر دیا لیکن یہ بہت اچھی اس کا کتاب سے سنانے میں حرج تو بہت ہے. صاحب میں تو انسان ہوں، فرشتے بھی بہک سکتے ہیں. میں تو انسان ہوں، فرشتے بھی بہک سکتے ہیں. دیکھ پائیں وہ اگر حسن جہاں تاب تیرا، آرزو چشموں لبو ابرو گیسو ہی نہیں. ایک قیامت ہے ہما پیکر شاداب تیرا. ایک
قیامت ہے ہماں پہ کلے شاداب تیرا. اچھا میں اب آپ کو، کیونکہ بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے، میں آپ کو ایک تازہ ترین غزل جو کہ بالعموم احباب نے بہت پسند کی ہے، اور اس وقت سناتے وہ قرضدار والا وہی سنا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی شیر والا کیا لکھا ہے؟ بھی نہیں ہے، نہیں وہ میرے پاس نہیں ہے، مگر یہ کیونکہ میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں تو کچھ اشعار ذہن میں ہیں، وہ شیر خوار کی پچھلے فرمائش کی یہی سنا رہا ہوں، چلے تو ہاں؟ کیونکہ کچھ اشعار یاد بھی ہیں مجھے، کہ ورنہ عموماً نہیں یاد رہتے ہیں، کہ دست قدرت کا شاہکار، دست قدرت کا شاہکار ہو تم، رنگ ہو نور ہو بہار. دست قدرت کا شاہکار ہو تم، رنگ ہو نور ہو بہار ہو تم، لب و رخسار نو شگفتہ گلاب. لب و رخسار نو شگفتہ گلاب، بے نیاز خزاں بہار ہو تم، بے نیاز خزاں بہار ہو تم. دل میرا ہے تمہارا راج بھون، دل میرا ہے تمہارا راج بھون، راج رانی ہو چترنار ہو تم، راج رانی ہو چترنار ہو تم. ایک مصرع آپ دوہرا دیا کریں نا، ایک اسے کیسی کی ہاں لیتے ایک نرم کو گوشہ مجھے یہی یاد رہا، شیر لوگوں کو یاد نہیں، بوسے کا خواستگار یہی یاد میں، ہے کیا لوگ اور قرضدار ہو تم. ایک بوسے کی آپ نے کتنی گالی یہی یاد ہے. قرضدار ہو تم، دولت حسن کی زکوٰۃ ہی دو، دولت حسن نیا کی مسلک نہیں ہے. زکوٰۃ ہی دو، تم پہ واجب ہے مالدار ہو تم. آپ مانگ رہے ہیں آپ قاسم سید رضا ہیں. صاحب نے تو اس کی دولت نہیں، یہ زکوٰۃ جائز ہے سیدوں پر بھی، ہاں. دولت حسن کی زکوٰۃ ہی دو، تم پر واجب ہے مالدار ہو تم. سیدوں پہ زکوٰۃ زائد ہاں جائز قطعاً ہوگی. جائز ہے. اس کا شیر خوار والی بلی آج تک نہیں کبھی نہیں ہاں. پتہ نہیں پوچھنا وصول پڑے گا. کبھی نہیں ہوئی. جائز تم پہ واجب ہے مالدار ہو تم. دوسرے والا تھا یار جو نے جانے دو. حاصل. ایک بوسے کا خواستگار ہوں میں، اچھا اچھا وہ ایک قرض بوسے یاد کی کر. قرضدار ہو تم. کوئی شایع نشاں تمہارا نہیں، کوئی شایع نشاں تمہارا نہیں، اے خوشا کتنے شاندار ہو تم، اے خوشا کتنے شاندار ہو تم. تم تو کہتے تھے شہریار ہو تم. کیا ہوا کرو فر تمہارا نہیں، کیا ہوا کرو فر تمہارا نہیں، تم تو کہتے تھے شہریار ہو تم. خوش ہو نا. الحمدللہ. شہریاری رہے گی. بہرحال نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بتائیے اختتام، کتنا وقت نہیں میں سمجھتا ہوں 5-7 منٹ کتنا وقت باقی ہے سر؟ حاصل ہے 6 منٹ بس. متوالے خشاع. پھر دوبارہ مزید خیر میں ایک یہ غزل خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں، موضوع ذرا مختلف وہی ہو گیا ہے جو میرا عموماً رونا پیٹنا ہے، مگر سنیے یہ ہمارے زمانے کے وہ ہیں کہ بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، کیا کہنا. بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں. بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں، اور سرفرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں. اہل حق دار پہ سردار اہل حق دار پہ سردار نظر آتے ہیں، صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح، اپنی صف میں کئی غدار نظر آتے ہیں، اپنی صف میں کئی غدار نظر آتے ہیں. اور شعرت کر رہا ہوں کہ درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے، کیا مصرع. درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے، ہم کو شب خون کے آثار نظر آتے ہیں. درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے، ہم کو شب خون کے آثار نظر آتے ہیں.
اور یہ شعر آپ سب لوگوں کی نظر کر رہا ہوں. میں قنوتی ہی صحیح اہل رجا سچ کہنا. میں قنوتی ہی صحیح اہل رجا سچ کہنا. کیا تمہیں صبح کے آثار نظر آتے ہیں؟ کیا چیلنج. میں قنوتی ہی صحیح اہل رجا سچ کہنا. کیا تمہیں صبح کے آثار نظر آتے ہیں؟ ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے. ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے. ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے. ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں. چھوڑ کر مسند میراث نبوت صد ہے. چھوڑ کر مسند میراث نبوت صد ہے. اہل دین زینت دربار نظر آتے ہیں. اہل دین زینت دربار نظر آتے ہیں. اور للہ الحمد کہ انبوہ خرد مندہ میں. للہ الحمد کہ انبوہ خرد مندہ میں ہم سے دیوانے بھی دو چار نظر آتے ہیں. ہم سے دیوانے بھی دو چار نظر آتے ہیں. اور دل کی یہ ضد ہے کہ جب کہیے غزل ہی. دل کی یہ ضد ہے کہ جب کہیے غزل ہی کہیے. وہ قصیدے کے طلبگار نظر آتے ہیں. شکریہ، عنایت کرم. اب آپ اختتام میں. آج کی یہ نشست کو میں اپنے لیے بہت بڑی سمجھتا ہوں کہ کاوش سمجھتا ہوں. اگر میں کہوں کہ آج ڈاکٹر صاحب نے، میں بہت دنوں سے بات میں ان کے پروفیسر اعجاز بیگ صاحب کی موجودگی، غزالہ کامرانی جو کہ اب میرے لیے ایک فیملی فرد ہو چکی ہے، اس طریقے کے تعلقات، یہ ایک دستاویزی ڈاکومنٹری ہے، اس کی حیثیت رکھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے جو بھی ناظرین ہیں ڈاکٹر صاحب کی پوری لائف کا ایٹ اے گلس برڈس آئی ویو کا کر سکیں گے. ایک بار پھر میں ممنون ہوں یہاں پہ اور موجود لوگ جن لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی اور اس پینل کا. ڈاکٹر صاحب once again بس میں بہت بہت مشکور ہوں. اور یہ ایک میرے لیے میموریبل ایوننگ ہے. اور یہ میرے لیے بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب کو کنوینس کر سکا اس کنسیپٹ آئیڈیا کے لیے. اور اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ ناظرین اس فائدہ اٹھائیں. ڈاکٹر صاحب وہاں سکیں. میں یقیناً آپ سب حضرات کا ممنون ہوں اور بالخصوص ان حضرات کی کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پس کیمرہ ہیں، جبکہ انہی کی خدمات کو ساری دنیا دیکھے گی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. مجھے کچھ کہنا ہے؟ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. وقت ہے تو میں وقت ہے کچھ. اختتامی طور پر آپ سم اپ کر دیں. ہمارے عہد کی یس بلا شبہ ایک مستند ادبی شخصیت ڈاکٹر نعیم الحامد ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ ہمارا ان سے مصاحبہ چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک نغز گو شاعر، قطع نگار اور تاریخ نگار. ادب کو آپ نے ایک منصب کے طور پر قبول کیا اور وہ اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے شعر گوئی کے ساتھ ساتھ آپ نے نثر کے میدان میں بھی مختلف حوالوں سے اپنی شخصیت کو تسلیم کرایا. فی زمانہ جب فارسی اور فارسی شعراء حتیٰ کہ بیدل جیسے شعراء بھی ہماری جدید نسل کے ذہنوں سے محو ہوتے چلے جا رہے ہیں، حذف ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے احیا کے لیے کام کیا. اور یہ بیدل نہیں بلکہ بیدل کی فکر جو ہر زمانے کو اس کی فکری نشو و نما کا ایک حوالہ بن کر سامنے آئی، اس کو سامنے ڈاکٹر صاحب لائے. اور سعودی عرب کے پہلے اردو شاعر، سعودی عرب کی سرزمین سے
پہلا اردو دیوان شائع ہوا، اور میرا خیال ہے کہ دوسرا اردو دیوان بھی سرزمین عرب سے آپ کا یہ دیوان شائع ہوا۔ اور ایک سوال جو کیا جانا تھا اور اس وقت یاد نہیں رہا، میں ان سے پہلے کر چکا تھا، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا تھا تو اس سے ان کی ذہنی قناعت اور اطمینان کا بھی پتہ لگے گا۔ صرف شعراء پر ہی موقف نہیں، بلکہ جتنے بڑے تخلیق کار یا فنکار گزرے، ان سے جب سوال کیا گیا کہ اپنے فن کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے، آپ کا فن اور یہ زمانہ اور یہ اہل زمانہ، تو تقریباً تمام لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ وہ شعراء سے آپ دیکھ لیجئے، آپ کو مصرے یاد آ جائیں گے، مجھے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن نعیم صاحب کا جو جواب تھا وہ میرے لیے بڑا چونکا دینے والا تھا۔ تو نعیم صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور اس نعمت کی نشو و نما کے موقع مجھے عطا فرمائے ہیں، اور اس نشو و نما کے بعد جو اظہار کے وسیلے مجھے عطا فرمائے ہیں، اور ان اظہار کے وسیلوں کے بعد جو کچھ کہ میں تاثر ایک پیدا یا قائم یہ ایک ماحول تعمیر کر سکا، اس کے لیے میں جس قدر شکر ادا کر سکوں اس خالق ازل کا، تو وہ کم ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا قناعت کی۔ قناعت اگر موجود ہو تو انسان کا سفر جاری رہتا ہے اور اطمینان سے جاری رہتا ہے۔ تو باتیں تو بہت کچھ کہنے کے لیے ہیں، یہ بھی ختم ہو گیا، اچھا، لیکن میں اختصار سے کہ آپ کا یہ ہماری دعا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر، آپ کی تخلیق کا، آپ کے فن کا یہ سفر جاری رہے، اور منصب اور جو ذمہ داری آپ نے بحیثیت ایک ادیب کے سوچ سمجھ کر جو ذمہ داری آپ نے اپنے شانوں پہ اٹھائی ہے، اور اس ذمہ داری کو آپ بطریق احسن جس نوعیت کی وہ ہے اس کو اچھے طریقے سے اسے آگے لے کے چل سکیں۔ تو میں اختتام کرتا ہوں ہمارے عہد کے شاعر، نقاد، تبصرہ نگار، محقق اور کتاب سے محبت کرنے والے، یہاں تک کہ سعودی عرب کی جو پہلی ریسرچ لائبریری، اور جس میں کہ نئی حامد، جس میں کہ کتابوں کی تعداد ابھی بتائی گئی، وہ آپ کے سامنے تھی۔ تو ہم نعیم صاحب آپ کی ان کاوشوں کو، جس میں کہ آپ مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نتائج تک پہنچائے اور آپ کے سفر کی یہ توانائی برقرار رکھے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو ہم آج کی اس مصاحبے کو ملتوی کرتے ہیں آئندہ کسی اور مصاحبے کے انعقاد تک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ نعیم حامد علی صاحب، اور ہمارے پینل میں جو شریک ہیں حضرت مجاہد فاروقی صاحب، محترمہ غزالہ کامرانی صاحبہ، اور ہمارے جو ویڈیوگرافر حضرت مسعود جمال صاحب یہاں موجود ہیں، اور ڈائریکٹر ہے جی مقبول الہی صاحب۔ تو بس میرے خیال میں اس کو یہاں اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔